बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, इस साल सूरज ग्रहण रमज़ान के महीने में आ चुका है। रमज़ान में एक ऐसा खतरनाक सूरज ग्रहण लगने वाला है जो 8 अप्रैल पीर के दिन होगा। इसका इंतहाई वक्त, इसकी शुरुआत और इख्तिताम, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। रमज़ान मुबारक में सूरज ग्रहण क़यामत की आखिरी निशानी माना जा रहा है। रब्बे करीम रमज़ान के महीने में अपनी निशानियों को जाहिर करते हैं, जिसमें से 400 साल बाद रमज़ान में सूरज को ग्रहण लग रहा है। अल्लाह वालों, अब जो हामला औरतें हैं इनको बाहर नहीं निकालिएगा। जो कम सन उम्र बच्चे हैं, इन बच्चों को भी बाहर मत निकालिएगा। आसमान की तरफ निगाह नहीं उठाइएगा। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे अंधे हो जाएं। और जो हामला औरतें होती हैं, इनका हमल भी कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। अंदर जो इनके बच्चा पल रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि सूरज की तेज शुआओं से वो बच्चा पेट के अंदर ही कट जाए। और इतनी ज्यादा बलाएं हम पर नाज़िल होती हैं, क्योंकि जब सूरज और चांद को ग्रहण लग जाता है तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। फिर शैतान की औलादें बाहर निकलती हैं। अल्लाह वालों, इस तरीके की बहुत ज्यादा मन घड़त बातें हम सब के दरमियान में आ रही हैं, जो किसी कहानियों के सिवा और कुछ नहीं। और साइंसी तबसरा निगार भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अल्लाह वालों, आज की इस वीडियो में, इस क्वालिटी वीडियो में, इस डिटेल वीडियो में हर एक नुक्ता कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगा। अल्लाह वालों, माहिरीनी अर्ज़-ए-नियात और साइंसदानों ने इंकिशाफ किया है कि दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरने वाली है, और ये तब्दीली एक ऐसे खौफनाक सूरज ग्रहण की वजह से रूनुमा होगी जो दुनिया का नक्शा बदल के रख देगी। साइंसी हलकों की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसा सूरज ग्रहण है जो दुनिया की 400 तारीख में इससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, और अगर किया भी गया होगा तो वो भी तकरीबन 400 साल बाद ही लगा होगा। अल्लाह वालों, सूरज ग्रहण के बारे में कई पेशन गोई की जा रही हैं। दुनिया भर में कई तरह के तबसरे जारी हैं। इसके नतीजे में होने वाली तब्दीलियों के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इसके सारे पहलू का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद एक और खबर सामने आई है कि ये सूरज ग्रहण जमीन पर दूसरी बहुत सी तब्दीलियों के साथ साथ शदीद किस्म के ज़लज़लों का सबब भी बनेगा। अमेरिकी जियोलॉजी सर्वे ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 8 मकामातों के बारे में बताया है कि जहां पे ज़लज़लों के लिए हसास हैसियत रखते हैं। इन मकामात के नीचे जमीन की गहराई में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन से हिल जाएंगी और वो रगड़ने के बाद ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, जो कि ज़लज़ले की अलामात हैं। अल्लाह वालों, ये सारी बातें हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दी हैं कि ज़लज़ले किस वजह से आते हैं। लेकिन जो अमेरिकी साइंसेज रिसर्च वाले हैं, जो जियोलॉजिकल वाले हैं, इनके अंदाजों के मुताबिक ज़लज़ले ये तसलसल निहायत इस शिद्दत अख्तियार करने वाला है जो कि बड़े बड़े शहरों को नेस्तो नबूद कर देगा। नाजरीन, इस आलमी खबर को अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो कई ऐसे पहलू सामने आते हैं जो हम मुसलमानों के लिए तसव्वुर करना भी और ये बिल्कुल ही बदल देने वाली बात है। लेकिन साइंस चूँकि इस्लाम को फॉलो नहीं करती, अलबत्ता अपनी हर रिसर्च के इंकशाफात वो लोग कुरान और हदीस की रोशनी में ही करते हैं। साइंसदानों की पेशन गोई के मुताबिक ये सूरज ग्रहण इस्लामी महीने रमज़ान मुबारक में वाक़या होगा, और ये इतना खतरनाक होगा कि जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख देगा। अगर गौर किया जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मुसलमानों को क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां पहले बता दी हैं, जिनमें यह भी कहा गया है कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी के ज़हूर से पहले जो रमज़ान मुबारक में आएगा, इस महीने में कई खौफनाक वाक़यात होंगे। सूरज ग्रहण भी होगा और ज़लज़ले भी आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल इस तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद ये क़यामत से पहले ही का रमज़ान है, जो रमज़ान हम लोग गुजार रहे हैं। इस सिलसिले में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़या होगा, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक ऐसी आवाज़ गूंजेगी जिसके माखज़ के बारे में किसी को इल्म नहीं होगा। ये आवाज़ सारी दुनिया के लोगों को इस कदर दहशत ज़दा कर देगी कि 70,000 के करीब लोग इस आवाज़ के खौफ से बेहोश हो जाएंगे। 70,000 के करीब लोग बहरे और इतने ही अंधे भी हो जाएंगे।
اس آواز کے بعد ایسے رمضان مبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد اسلام کا آخری معرکہ بھی لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہما کا ظہور انہی دنوں میں ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور خبر امریکہ کے زیولوجیکل ریسرچ سروے میں ان کی طرف سے شائع کی گئی ہے، جس نے بتایا ہے کہ امریکہ کے 7 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کی زد میں ہیں۔ اللہ والو، ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس جو سورج کی روشنی ہے اس کو دیکھ کر اوپر کی طرف آ جائیں گی اور زلزلہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے امریکہ کے 7 علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ اللہ والو، ابھی تائیوان میں جو 2 دن پہلے زلزلہ آیا ہے، پورا ملک اس زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ تائیوان بہت زیادہ اوپر کا ملک تھا، یعنی کہ اگر ہم اس کو آج کے جدید دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تائیوان ہر طرح سے سیکیور اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ جو اس نے بلڈنگز بنائی تھی، اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھی، اس کا سٹرکچر جو اس نے ڈیزائن کیا تھا وہ زلزلہ پروف تھا، لیکن وہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ میرے رب کی شان ہر چیز کے اوپر ہے، میرے رب کی ذات اور صفات کن فیکون ہے۔ اگر ان کو اس بات کا ادراک ہوتا تو پھر وہ لوگ اس عمارتوں کو بنانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن اللہ پاک نے ان کو وہ توفیق نہیں دی۔ تو اللہ پاک نے اپنی نشانی کے ذریعے ان کو بتایا، اور جیسے خطرناک قسم کا زلزلہ وہاں پہ ریکارڈ کیا گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے آگے ہی بات ہے، کیونکہ 2 دن پرانی رزلٹ ہے، اور اس پر امریکہ اپنے 7 مقامات کو بھی ظاہر کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ ہم لوگ اس تباہی کے زد میں آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس نے پاکستان کو $3 ارب کی جو قسط ہے وہ ادا کی ہے۔ اللہ والو، یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ قیامت سے پہلے رمضان میں جو گونج سنائی دے گی وہ گونج ابھی تک سنائی نہیں دی گئی۔ اللہ والو، آج 27 رمضان مبارک، کل 28واں روزہ ہوگا، اور میں اس ویڈیو کو 27 کے اینڈ میں اپلوڈ کروں گا، تو اللہ والو آپ لوگ خود اس بات کو اظہار کریں، ابھی تک وہ آواز سنائی نہیں دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ اللہ والو، ہمارے نبی پاک کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، اس قیامت کے اثرات اس رمضان سے متعلق اور مشابہت ہی رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور آپ لوگوں کو جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ والو، جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتائیں، وہ تمام کی تمام باتیں نیوز اور جو احادیث کی روشنی میں نے ان دونوں کو رکھ کے ایک کوالٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ والو، وہ میں نے آپ کے آگے اپنی خبر رکھ دی ہے۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اللہ والو، چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے اکارڈنگ بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب اسلامک روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گرہن حضرت قاسم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں بہنوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اسلام جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں
ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ بھی لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی۔ بہت ہی لمبے قیام، رکوع، سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور آپ کو صحابہ کرام نے ایسے کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے دیکھ کے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف دوڑو۔ تو دوستو، بھائیوں بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند کو گرہن لگے تو آپ لوگوں نے کیا عمل کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز کسوف ادا کریں۔ اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں بھی آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ یعنی کہ نماز کسوف یا خسوف، جو پڑھی جاتی ہے وہ تو چاند گرہن میں پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز کسوف جو پڑھی جاتی ہے وہ سورج گرہن میں پڑھی جاتی ہے۔ اور اس بار جو سورج گرہن لگنے والا ہے وہ بہت تیز والا لگے گا، بالکل ایک لائن میں، ایک اسٹریٹ لائن میں چاند اور سورج دونوں آنے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا آ جائے گا۔ تو اللہ والو، باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کر روشنی ہمیں ملے گی وہ روشنی ہماری باڈی کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ ہم جو لوگ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس بار جو روشنی ملے گی بڑی منفرد ملے گی۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہی، میں ابھی بے ہوش ہونے والا ہوں یا بے ہوش ہونے والی ہوں۔ تو بہتر چیز یہ ہے کہ وسوسوں میں نہ پڑیں اور اپنے گھر میں موجود رہیں۔ اللہ والو، باہر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، کیونکہ وہ 400 سال کے بعد ایسی روشنی نکل رہی ہے جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں ایک سٹریٹ لائن کے اندر آگے ہیں، اور روشنی ان کو ٹکرا کے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ والو، روزانہ جو سورج کی روشنی ہمیں ملتی ہے وہ ڈائریکٹ پیٹ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے وہ روشنی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور ہم اس روشنی کے عادی ہیں، اس لیے ہماری باڈی اس روشنی کو دیکھ کے کچھ نہیں کرتی۔ لیکن جب ہمیں سورج گرہن والی روشنی ملے گی تو اللہ والو، اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلا دانوں کا نکل جانا، رنگ کا کالا ہو جانا، رنگ کا جل جانا، اس کے علاوہ چکر آنا، آنکھیں دھندلی ہو جانا، بہت سارے ایسے سائنسی روح سے آپ کے ساتھ انکشافات ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے وسوسے میں نہیں پڑنا، کامل ایمان کے ساتھ اس وقت آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے۔ اللہ والو، دوسرا عمل سماعت کریں جو آپ نے کرنا ہے، وہ استغفار کا عمل ہے۔ اللہ والو، استغفار بہت سارے ہیں، آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ بھی بڑا مستند عمل ہے۔ اگر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ لیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی گناہوں کی بخشش کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یا پھر آپ اللہم اجرنی من النار پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو اسی طرف لے کے جائے گا۔ اللہ والو، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اس وقت آپ لوگ باہر نہ نکلیں، کیونکہ یہ جو سورج گرہن ہے یہ یورپی ممالک میں تو بہت تیز نکلے گا، وہاں تو زلزلے آنے والے ہیں اور آئیں گے زلزلے، لیکن وہ ہماری انڈیا سائیڈ یا پاکستان سائیڈ یا بنگلہ دیش لے لیں، یعنی کہ ایشیا کے اندر جو بھی لگتے ہیں، ساؤتھ افریقہ، سعودیہ، دبئی یا جتنے بھی لگتے ہیں، ان سب کے اندر کم تو آئیں گے لیکن آئیں گے ضرور۔ تو اللہ والو، زلزلے سے تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں زلزلوں کی زد سے بھی بچا، کیونکہ جو تباہی زلزلوں سے ہوتی ہے آپ لوگ خود جانتے ہیں، اور گناہ جس طرح عام ہے اللہ والو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک سے نیت بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے۔ اللہ والو، بہت سے میسیجز آ رہے تھے، کالز آ رہی تھی، اور مسجد میں بھی لوگ اس چیز کے بارے میں پوچھنے آ رہے تھے کہ حضرت اس طریقے سے جو ہو رہا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ والو، میں آپ لوگوں سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ گھر میں رہیں، گھر سے باہر فضول نہ نکلیں،
بس جو نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے ظہر کی، بس اس نماز کے لیے نکلیں۔ کوشش کریں مسجد اگر قریب ہے تو نماز کے لیے نکل جائیں، ورنہ نماز بھی آپ لوگ گھر میں، کوئی آپ کا بڑا بھائی ہے، کوئی آپ کا باپ ہے تو وہ جماعت کرا لے، جماعت ہو جائے گی۔ اللہ والو اس طریقے سے بھی آپ لوگ اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ باہر جانے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ جو سورج گرہن لگے گا یہ صبح کے وقت لگے گا اور دوپہر تک جاری و ساری رہے گا، تو اللہ والو کوشش کریں کہ آپ لوگ اس وقت تک باہر نہ جائیں۔ اللہ والو جو اب حاملہ خواتین ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، کیونکہ آپ لوگ جس پوزیشن میں ہوتی ہیں اس پوزیشن کے اندر آپ کی سانس کی، آپ کی ڈائٹ کی، ہر چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں باہر مت نکلیے گا، نہ چھت پہ نکلیے گا، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے دعا کریں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدے ہونے والے ہیں۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر 2 نوافل پڑھ لیے، جو کہ نماز کسوف ہے وہ آپ نے پڑھ لی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی، یعنی کہ جو نبوی عمل میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والو اس کو آپ لوگوں نے بالخصوص کر لینا ہے، کیونکہ اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک وجود ہے جو میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ والو دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھ لیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، یا پھر اللہم اجرنی من النار۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی استغفار کی دعائیں ہیں، کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ کثرت سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 313 کی جو تعداد ہے وہ کثرت میں آ جاتی ہے۔ اللہ والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہی فرمایا تھا کہ کثرت سے استغفار کرو، تو آپ لوگوں کو کثرت سے استغفار کا ہی بتا رہا ہوں۔ اب اکابرین کا بتایا ہوا ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کو بھی پڑھ لیں انشاءاللہ، کیونکہ جب آپ لوگوں نے نماز کسوف بھی ادا کر دی اور آپ نے استغفار بھی کر لیا، تو کیوں نہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے بھی آسانی کر لی جائے۔ تو اللہ والو آپ لوگ اللہ پاک کا وہ نام پڑھیں گے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی ہے، یا فتاح، یہ وہ نام ہے جس کی میرے رب نے خود قسم ارشاد فرمائی اور کہا کہ میرے اس نام سے کوئی بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں میں پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 ٹائم یعنی 41 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، اول آخر درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے جو دعا کریں گے میرا رب بالخصوص آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی آپ لوگ دعا کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک ہمیں اس بڑی تباہی سے بچائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، کیونکہ اس ویڈیو کو میں پہلے ہی بنا کے اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے آسانی اپنے لیے اختیار کر سکیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا آج جو شخص بھی ہاتھ اٹھا کے تیرے آگے دعا کر رہا ہے، میرے مولا اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے، ویڈیو اس نے پوری دیکھی، میرے مولا ان سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مولا جس نے بھی بغیر ویڈیو سکپ کیے ویڈیو دیکھی ہے اور دعا میں شامل ہوا ہے، کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین بھی لکھتا ہے، میرے مولا اس کو تو سلامت رکھ، اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے میرے مولا نیکیوں میں اضافہ فرما دے۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں میں سے کوئی بھی اگر بے روزگار ہے، میرے مولا سب کو کشادہ روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد فرما۔ میرے مولا جو حمل سے میری بہنیں موجود ہیں، میرے مولا میری تمام بہنوں کی حفاظت فرما، ان کے حمل کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کو پورے عزا کے ساتھ صحت مند بالکل گورا چٹا پیدا فرما۔ میرے مولا ہر ماں کی گود کو سلامت رکھ، کسی کی گود کو مت اجاڑ۔ بے شک اگر تیری حفاظت میں کچھ دیا جائے تو میرے مولا تو بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔
مہربان ہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں میرے مولا، ہمارے ملکوں کو زلزلوں سے محفوظ فرما، ہمارے ملکوں کو میرے مولا اپنے غضب سے بچا لے میرے مولا، اپنی مدد کو جاری فرما دے میرے مولا۔ ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ تو نے جو ابھی سورج کو گرہن لگا رہا ہے، مجھے ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ فلسطین اور غازہ پہ بے شمار ظلم امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے میرے مولا، ان کے ملکوں کو تباہ و برباد کر دے میرے مولا، لیکن ہم سب کی تو حفاظت فرما میرے مولا، کیونکہ تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے حبیب کا نام لینے والے ہیں میرے مولا۔ اگر ہم ہی نہ رہے تو عبادت کون کرے گا میرے مولا؟ ہم سب کو تو سلامت رکھ، اور جو بھی بندے اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات میں بے حساب بلندی فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر کسی ایک کی بھی آمین اللہ پاک کے حضور قبول ہو گئی تو ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔